बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 11 अक्टूबर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मिडल ईस्ट आए के पीटर ओबॉन और डेविड हर्स्ट को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में 4 से 5 इंतहाई अहम बातें हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस इंटरव्यू की टाइमिंग बहुत समझना अहम है, क्योंकि ये इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में दिया गया है जब मगरबी ममालिक ख़ुसूसन अमरीका और उसके इत्तहादियों की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इंतहाई सख्त किस्म का दबाव डाला जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, चीन के हवाले से पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में, अपने स्टांस में तब्दीली लाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस इंटरव्यू में तमाम अहम मामलात, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान, चीन और पाकिस्तान का ताल्लुक़, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं उनके ऊपर और आलमी मामलात पर अपना मौक़िफ़ खुलकर सामने रखा है। और इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, क्योंकि अमरीका इस खित्ते के हवाले से, पूरी दुनिया के हवाले से बहुत अहम फ़ैसले ले रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे कि आलमी महाज़ में किस किस्म की तेज़ी है। चीन के हवाले से उनकी जो पोस्चरिंग है वो किस तरीके से हर गुज़रते दिन के साथ तब्दील हो रही है। अमरीका मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस इंटरव्यू के दौरान क्या गुफ्तगू की, किस किस्म की, और अपेरेंटली इस इंटरव्यू को देखकर वाज़े तौर पर यह समझ आता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील कराने में फ़िल वक्त अमरीका और उसके इत्तहादी नाकाम है। एक रत्ती भर फ़र्क भी जो है वो महसूस नहीं होता जो गुज़श्ता 5 से 6 माह से हम गुफ्तगू सुन रहे हैं पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत की तरफ से। जिस किस्म के सिग्नल सामने आ रहे हैं उसी पॉलिसी को लेकर चलता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। और इस वीडियो के आगाज़ में एक चीज़ और मैं कह दूं कि चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मामलात को बेहतर करने के हवाले से मुज़ाकरात का 13वां दौर कल हुआ। एक तवील मीटिंग चली, उसके बाद दोनों चीन और भारत ने इस हवाले से खामोशी साधी हुई थी और अब ये इतलात आ रही हैं कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और बात सिर्फ नाकामी की नहीं, 4 से 5 इंतहाई दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो चीन और भारत के दरमियान भी हुई हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसके हवाले से मैं बात करूंगा। इसके हवाले से मैं आपको बता दूंगी जो पीटर ओबॉन और डेविड हर्स्ट को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, इसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के मामलात, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर के दरमियान जो गुफ्तगू नहीं हुई टेलीफोन पर, ये तमाम बड़े दिलचस्प अंदाज में इन तमाम मामलात को कवर किया। इंटरव्यू जो है उसके हवाले से आगाज़ उन्होंने किया कि क्या दुनिया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, पाकिस्तान को ये लगता है कि दुनिया इस वक्त एक दौराहे पर है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है जहाँ से मामलात तब्दील होंगे। अमरीका और उसके इत्तहादी अफ़गानिस्तान से चले गए, क्या अब खित्ते के ममालिक का सरमायाकारी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले पर इन्हसार जो है वो चीन की तरफ होगा, झुकाव चीन की तरफ नज़र आएगा। उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि ये कहना अभी कबलज़ वक्त है, अफ़गानिस्तान में हालात तब्दील हो रहे हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि चीन यकीनन एक बढ़ती हुई कुव्वत है। एक बात तय हो चुकी कि अमरीका इस खित्ते से जा चुका, अफ़गानिस्तान एक तजारती राहदारी की हैसियत रखता है और बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए भी और ख़ित्ते के ममालिक के लिए भी। और उन्होंने कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी बनाई जा रही है कि अमरीका का कैंप, चीन का कैंप, इस किस्म की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में 20 साल खाना जंगी रही हुकूमत जो है वो उसका असर और रसूख सिर्फ शहरी इलाकों में था। तालिबान के पास पहले भी देहाती इलाके हैं अफ़गानिस्तान के, जो रूरल एरियाज़ हैं, उन पर इफ़ेक्टिवली जो कंट्रोल है वो पहले भी तालिबान का ही था। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे लगता है कि तालिबान अब अपनी हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उनको मसला इस वक्त ये है कि जिन लोगों ने 20 साल तक तालिबान के साथ मिलकर और तालिबान ने जो लड़ाई लड़ी अमरीका और उसके इत्तहादी अफवाज के साथ, वो बरसरे पैकार रहे, अब वो भी चाहते होंगे कि उनको इक़्तिदार में हिस्सा मिले। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस तासुर के हवाले से जब ये सवाल किया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त तालिबान की हुकूमत है वो नुमाइंदा हुकूमत है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, जो कि मगरबी ममालिक हैं वो चाहते हैं कि इस वक्त नुमाइंदा हुकूमत हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसके हवाले से क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो हिस्सा बनना चाहते हैं। फिर तालिबान जो हैं वो उनके साथ ताउन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पूरी दुनिया को उनके साथ ताउन करने की ज़रूरत है। 20 साल जंग लड़ ली आपने, अगर आप
طالبان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو معاملات ماضی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ 1989 جس وقت سوویت یونین اور امریکہ یہاں سے گئے، پہلے اس ریجن سے 2 لاکھ سے زائد شہری افغان شہری مارے گئے تھے۔ اس کانفلکٹ میں جو شروع ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ انتباہ کیا، یہ وارننگ تھی کہ معاملات اسی جانب جو ہیں وہ پلٹ جائیں گے۔ پھر انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ داعش کا خطرہ بڑھے گا۔ جس طرح طالبان کا وجود ہم نے دیکھا کہ 90s میں اس وقت جس وقت یہ خانہ جنگی چل رہی تھی افغانستان میں، اس میں طالبان کو موقع ملا، طالبان کا وجود جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ اسی طریقے سے جو داعش ہے اس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ طالبان جو ہیں وہ داعش کے خلاف سب سے بہترین اور مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، اور پوری دنیا کو ضرورت ہے کہ ان کو انسینٹیوائز کیا جائے، اور اگر ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو پھر اس سے ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جو برو کر رہا ہے اس وقت افغانستان میں، اور صورتحال پھر وہیں میں لوٹ جائے گی جہاں سے یہ معاملہ 1989 کے دور میں ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ پھر اس کے حوالے سے جو انٹرویور ہیں انہوں نے بڑی چالاکی سے، بڑے جو ہے وہ دھیمے انداز میں انہوں نے کہا تو آپ نے یہ سارا معاملہ، حالانکہ کون سا ایسا صحافی ہو سکتا ہے کہ جس کو نہیں معلوم کہ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ابھی تک ٹیلی فون پر ایک مرتبہ بھی رابطہ نہیں ہوا، لیکن بڑی معصومیت سے انہوں نے سوال یہ کیا تو آپ نے یہ سب امریکی صدر جو بائیڈن کو تو بتایا ہوگا، تو ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے کہا نہیں، میری ابھی تک امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ایک مرتبہ بھی بات نہیں ہوئی۔ اس نے حیرانی میں کہا کیا آپ کی ابھی تک صدر بائیڈن سے بات نہیں ہوئی؟ اس پہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں یہ ان پر منحصر ہے، اس کا انحصار ان پر ہے، وہ ایک سپر پاور ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انٹرویور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ افغانستان کے قریبی ہمسائے ہیں، امریکہ کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، افغانستان پر پاکستان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، صدر بائیڈن کا آپ کے ساتھ بات نہ کرنا میرے لیے حیران کن ہے۔ جس پہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی چیفز کے درمیان بات ہوئی ہے، وزرائے خارجہ کے درمیان بات ہوئی ہے، میری بات نہیں ہوئی امریکی صدر سے، لیکن پاکستان اور امریکہ افغانستان کے معاملے پر رابطے میں ہیں۔ تو اس پر انٹرویور نے پوچھا کہ کیا امریکی آپ کی بات مان رہے ہیں؟ اب بات تو آپ کر رہے ہیں لیکن کیا آپ کی بات مانی بھی جا رہی ہے؟ اس پہ وزیر اعظم عمران خان بڑا معنی خیز انداز میں کہتے ہیں کہ اصل میں امریکہ اس وقت ایک صدمے کی کیفیت سے دوچار ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں سینٹ کی کارروائی دیکھ رہا ہوں، امریکیوں کو اب تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ اربوں ڈالرز لگائے، انہیں یہ لگتا تھا کہ افغانستان میں جمہوریت آ گئی ہے، افغانستان میں ان کے بہت زیادہ گینز ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ 3 لاکھ فوجی جو ہیں یہ لڑے ہی نہیں، اور انہوں نے پورا کا پورا افغانستان طالبان کے حوالے کر دیا۔ اربوں ڈالرز جو ہیں وہ امریکہ نے اپنے ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کا پیسہ جھونک دیا گیا افغانستان میں، جس کا فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پھر انہوں نے جو ہے ساتھ ہی کہا کہ ہم نے تو، پاکستان نے تو امریکہ کو اس حوالے سے فور وارن کر دیا تھا، انتباہ کر دیا تھا، پاکستان نے بتا دیا تھا کہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی اس معاملے پر بات نہیں مانی گئی۔ پھر انٹرویور کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ طالبان جو ہے ان کا اب تک کا رویہ درست ہے، ان کا بیہیویئر ٹھیک ہے افغانستان کے معاملات چلانے کے حوالے سے؟ جس پر وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہم تو بہت خون ریزی کی توقع کر رہے تھے۔ ایک بہت ہی زبردست بات ہوئی ہے کہ افغانستان میں جو انتقال اقتدار ہے، جس طریقے سے ٹرانسفر آف پاور ہوا ہے غنی کی حکومت سے، اشرف غنی کی حکومت سے طالبان کی جانب، اس میں ایک بڑا بلڈ باتھ جو ہے اس کی توقع کی جا رہی تھی، اندازے لگائے جا رہے تھے۔ بہت شکر کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے اوپر الزام لگائے جائیں گے، جس وقت ٹرانسفر آف پاور ہوگا افغانستان میں، یہ ساری صورتحال بگڑے گی، تو ہم پاکستان تیار تھا کہ اس قسم کے الزامات لگائے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 لاکھ فوجی جو ہیں انہوں نے بغیر لڑے پورا افغانستان طالبان کے حوالے کر دیا، تو یہ پاکستان کے مشورے پہ تو نہیں کیا تھا، پاکستان نے تو نہیں روکا تھا افغان فوج کو کہ وہ طالبان کے ساتھ لڑائی نہ کریں، کیا اس کا بھی ذمہ دار پاکستان ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ غنی حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کرپٹ حکومت تھی، جس قسم کے اس کے گورننس کی صورتحال تھی، تو آپ کیا توقع رکھتے تھے کہ افغانستان میں کس قسم کا معجزہ ہوگا؟ پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت ایک نمائندہ حکومت، ایک انکلوسیو گورنمنٹ موجود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے، لیکن طالبان
نے یہ اندیا دیا ہے کہ اس کیبنٹ میں، اس حکومت میں ابھی توسیع ہوگی، اس میں مزید لوگوں کو شامل کیا جائے گا، اور ساتھ ہی طالبان نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ سابقہ جو حکومت ہے اشرف غنی کی، اس میں سے لوگوں کو شامل نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف کے ساتھ مل کر افغانستان میں ایک مخلوط، ایک نمائندہ حکومت جو ہے وہ بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ خواتین کے معاملے پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو کابل کی صورتحال ہے اس کا کمپیریزن اور دیہی علاقوں کا کمپیریزن کرنا بنتا نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو خواتین کے حقوق اور اس معاملے کے اوپر طالبان پر ابھی بہت زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو اتنا پریشرائز کریں، طالبان میں بھی مختلف دھڑے ہیں، ان کی آپس کی جو ہے وہ معاملات بگڑ جائیں گے، کوئی اور آپشن نہیں ہے ابھی آپ کے پاس طالبان کے ساتھ ڈیل کرنے کے علاوہ۔ اگر آپ ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گے تو وہاں پر ایک بحران پیدا ہو جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ طالبان یہ تو کہہ چکے ہیں کہ تعلیم کا حق خواتین جو ہیں ان کو اس سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی قسم کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو اس کا الٹا نقصان ہوگا۔ پھر جو ہے وہ انٹرویو آگے چلتا ہے اور معاملہ آ جاتا ہے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے یہ اندیا دیا تھا کہ ٹی ٹی پی کے فیکشنز کے ساتھ بات کی جائے گی۔ اب انٹرویور جو ہے انہوں نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی بات کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے اور آپ کی حکومت کے لیے کہ آپ ان طالبان کے ساتھ، ان تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے ہزاروں پاکستانیوں کے، معصوم پاکستانیوں کے گلے کاٹے ہیں، ان کو سلاٹر کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے پورا ایک نقشہ کھینچا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان بنی کیسے تھی، ایک کولیٹرل ڈیمیج ہوتا تھا، حملے کیے جاتے تھے ڈرون حملوں کے نتیجے میں، پھر وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس طرح کے گروہوں میں شامل ہو جاتے تھے، پھر پشتونوں کی حمایت میں پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ یہ کہا کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں صرف ان کے ساتھ جن کو واپس لایا جا سکتا ہے اور جن کو واپس لایا جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ را اور افغانستان کی ایجنسیاں کس طریقے سے مل کر افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر حملے کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ دہشت گردی کے جو کنٹرول کرنا ہے اس کے حوالے سے ڈرون حملوں کا استعمال کی جو پالیسی ہے امریکہ کی، یہ ایک پاگل پن ہے، یہ انسینٹی ہے کہ اس قسم کا کیا جائے، اس کا تو نقصان ہوتا ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ آپ کس طریقے سے یقینی بنا سکتے ہیں کہ نیچے مٹی کے جھونپڑوں کے اوپر جس گاؤں پر آپ حملہ کر رہے ہیں وہاں پر صرف آپ دہشت گرد ماریں گے، ساتھ میں آپ نے جو ہے وہ عام انسانوں کو، معصوم شہریوں کو مارنا ہے۔ اس کی بہت ساری اگزامپلز موجود ہیں جس میں معصوم لوگ مارے گئے، اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ شدت پسند بنتے ہیں، وہ اس قسم کے گروہوں کو جوائن کرتے ہیں۔ تو ان لانگ رن، لانگ ٹرم جو ہے وہ اسٹریٹجی یہ فلاپ اسٹریٹجی ہے۔ پھر ساتھ ہی دوبارہ سوال ہوا کہ کیا پاکستان امریکہ کو اڈے دے گا افغانستان کے معاملے میں، افغانستان کے حوالے سے جو اوور دی ہورائزن آپریشنز کے حوالے سے بات ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو یہاں پر اڈوں کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کسی بھی مسلح تنازع کا، کسی بھی آرمڈ کانفلکٹ کا پاکستان حصہ نہیں بنے گا، بہت ہو چکا ہمارا نقصان اور اب نہیں ایسا کیا جائے گا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پھر نقصان تو ہم نے کروایا، بجائے اس کے کہ ہماری تعریف ہوتی، الٹا پاکستان کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ پھر پاکستان اور افغانستان اور پھر چین کے تناظر میں اس انٹرویو میں گفتگو ہوئی، پاکستان اور چین کے تعلقات اور افغانستان میں چین کے ممکنہ کردار کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کا اور چین کا 70 سال کا تعلق ہے، چین نے پاکستان کی ہر مشکل گھڑی میں مدد کی، اور جو بھی کسی کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے اس کو نہیں بھلایا جا سکتا، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ دہشت گردی جس وقت ہم امریکہ کے اتحادی ہونے کی وجہ سے دہشت گردی کا شکار تھے، اس نے کس طریقے سے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا کیا حال کیا، کس طریقے سے تباہ کیا، پاکستان کے قرضے 10 گنا بڑھ گئے، اور اس وقت میں جب پاکستان کی معیشت کی اتنی بری صورتحال تھی کس نے ہماری مدد کی؟ ہماری مدد چین نے کی۔ تو یہ ایک بیسیکلی تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ چین پاکستان کا محسن ہے، کیا پاکستان چین کو چھوڑ دے؟ پھر آگے جو ہے وہ بات کی ویگر، وہیں پر انہوں نے کوسچن کر دیا کہ تو پھر آپ ویگر جو مسلمز ہیں، جو سنکیانگ میں مسلمان ہیں چین میں، ان کے حوالے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ وزیر اعظم عمران خان، میرا خیال ہے کہ کچھ سبجیکٹس جو وزیر اعظم عمران خان کے جن کے اوپر بڑا عبور ہے جب وہ گفتگو کرتے ہیں، ایک اسلاموفوبیا کا معاملہ ہے، ماحولیات کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بڑی زبردست ان کی، جب بھی وہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں پر جو انٹرویو لینے والا ہے
کیونکہ عموماً جتنے بھی اس قسم کے اداروں کے صحافی ہیں وہ دے آلویز کم اپ ود این انٹیلیجنٹ کاؤنٹر کوسچن، لیکن جب ان معاملات کے اوپر وزیر اعظم عمران خان اسلامو فوبیا پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بڑی مدلل جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، اگرچہ ظاہر ہے کہ جو فنیٹک قسم کے یورپینز ہیں وہ یا ویسٹرن کنٹریز کے رہنے والے ہیں وہ ان کے موقف سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن جو گفتگو ہے اس میں وزن ضرور موجود ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ دوہرا معیار ہے، آپ انسانی حقوق کی بات میں کہتے ہیں کہ پک اینڈ چوز کیا جائے، کہ اپنی من چاہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے تو اس کے خلاف آپ بات کریں، آپ کو کشمیر نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ چین اور بھارت تو ہمارے دو ہمسائے ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان پر کوئی تنقید نہیں ہوتی۔ مغربی ممالک ان کے اوپر تنقید کے اوپر زور بھی نہیں دیتے کہ بھارت کو جو ہے وہ مذمت کی جائے۔ مغرب چاہتا ہے کہ ہم ویگرز پر بات کریں۔ چین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم بات کرتے ہیں ویگر مسلمانوں پر چین کے ساتھ، لیکن وہ بیہائنڈ دا کلوز ڈور ہوتی ہے۔ پاکستان اوپنلی پبلک میں چین کے معاملات کے اوپر بات نہیں کرتا، ایک اسپیشل قسم کا تعلق ہے پاکستان اور چین کے درمیان، خصوصی قسم کا تعلق ہے، اور ہم بند کمرے میں بات کرتے ہیں، لیکن مغرب کیوں چاہتا ہے کہ ہم یہ بات کھلے عام کریں اور ہم ویگرز پر بات کریں اور کشمیریوں کے اوپر بات نہ کریں۔ پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے، اقوام متحدہ کی اس کے حوالے سے قراردادیں موجود ہیں، کشمیریوں کو ان کا حق کیوں نہیں دیا جاتا، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی، وہاں آبادیاتی تناسب میں جو ڈیموگرافک چینجز لائی جا رہی ہیں، وہاں پر مسلمان اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے پورے بھارت سے ہندوؤں کو لا کر ان کی آباد کاری کشمیر میں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تو اس حد تک تیار ہے، اقوام متحدہ بنا کس لیے تھا، اس لیے بنا تھا کہ اس قسم کے تنازعات کو حل کروائے۔ کشمیر اس وقت انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کی جو صورتحال ہے وہ دنیا کا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، کسی بھی وقت پوری دنیا ایک ایٹمی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ جو صورتحال پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے تو اقوام متحدہ اسی قسم کے مسائل کے حل کے لیے تو بنایا گیا تھا، اگر اقوام متحدہ اس کو حل نہیں کروا سکتا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اس حد تک تیار ہیں کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک UN ایڈمنسٹرڈ پلیبسٹ یعنی کہ استصواب رائے شماری وہ ہوتی ہے، تو ہم تو اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ کشمیری عوام پاکستان اور بھارت میں سے نہیں ہے، اگر وہ آزاد ہونے کا فیصلہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اس حد تک جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ان سے جو ہے وہ سوال جو ہے وہ اقوام متحدہ کے سارے معاملے کے بعد جب سوال ہوا کہ اسرائیل کے حوالے سے کہ فلسطین اور اسرائیل جو ہے اس میں اور کشمیر کے معاملے میں کتنی مماثلت نظر آتی ہے وزیر اعظم عمران خان کو، کیا آپ کو نہیں لگتا، انٹرویور نے پوچھا، کہ اسرائیل نے ایک ٹیمپلیٹ جو ہے، ایک مثال جو ہے وہ بھارت کو فراہم کی ہے کہ جس طرح ہم فلسطین میں کر رہے ہیں آپ کشمیر میں ایسے کر سکتے ہیں اینیکسیشن۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہ انہیں لگتا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے درمیان بہت قربت موجود ہے۔ نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا، وہ واپس آیا 5 اگست کا، جو غیر قانونی اقدامات ہیں کشمیر میں وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اسرائیل جو کچھ بھی کرتا ہے، اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر جتنے بھی مظالم ڈھاتا ہے، اسرائیل کو ایک استثناء مل جاتا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی جو بھی فیصلہ کر لے، اسرائیل کو معلوم ہے کہ معاملہ جس وقت سیکیورٹی کونسل میں، سلامتی کونسل میں جائے گا، وہاں پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور امریکہ ہمارا یار ہے، امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا اور اسرائیل کے خلاف۔ تو یہی استثناء انہوں نے کہا، کیونکہ چین کے خلاف بھارت جس طریقے سے امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے بھی اسی قسم کا بھارت جو ہے اس کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے بھی امریکہ یہی کرے گا جو وہ اسرائیل کے لیے کرتا ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کوڈ کا تذکرہ کیا کہ بھارت جو ہے وہ کوڈ کا بھی حصہ ہے، اس وجہ سے بھارت کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے امریکہ کرے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے تسلیم کرنے کے حوالے سے سوال کیا کہ کیا کسی خلیجی ملک نے پاکستان پر دباؤ ڈالا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نہیں، اس حوالے سے دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ 3-4 معاملات مزید جس پر اس انٹرویو میں بات ہوئی، اس میں ایک اسلاموفوبیا، ماحولیاتی تبدیلی، کرکٹ کے حوالے سے، انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورے کے حوالے سے، نیوزی لینڈ جس طریقے سے پاکستان کا دورہ چھوڑ کر چلی گئی، اس پر وزیر اعظم عمران خان نے افسوس کا اظہار کیا۔ اہم تھا یہ حصہ بھی، لیکن میں کیونکہ جن موضوعات کو عموماً اپنے چینل پر کور کرتا ہوں تو اس سے متعلق جو گفتگو تھی اس میں وہ میں نے رکھ دی سامنے۔ ایک بات طے ہے کہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ کنسسٹنسی کے ساتھ افغانستان اور اس خطے کے معاملات کے اوپر، عالمی سیاست کے حوالے سے چین کے معاملات جو چین اور پاکستان کے درمیان ہے، اس پر ہمیں ایک ابھی تک کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ
اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ چین اور بھارت کے درمیان کیا معاملہ ہوا، بھارتی آرمی چیف جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے الفاظ کے چنگل میں پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔